हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ठीक है, आगे आयत नंबर 4 पहले हम देख लेते हैं। आयत नंबर 4 है वा और। पहले हम लफ्ज़ी तर्जमा देखते हैं, फिर इसकी सर्फ़ी और नहवी तरकीब देखते हैं। वा और अल्लज़ीना वो जो, युमिनूना वो ईमान लाते हैं या ईमान रखते हैं, बीमा उस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वा और मा जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबलिक आपसे कबल, व बिल आखिरती और आखिरत पर, हम वो यूकिनून वो यकीन रखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं वाव है। वाव आतिफा है, वाव हरूफ अत्फ है। और हमने पढ़ा था हरूफ आतिफा कौन से होते हैं। हरूफ आतिफा होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्ट, यानी ये अपने से पीछे वाले, इसके बाद वाले जो लफ्ज़ या जो कलमा होगा वो अपने से पिछले कलमे के एराब के ऊपर ही सेम वैसे ही वो अडॉप्ट करेगा। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना है मौसूल, इसम मौसूल, और किसके लिए आया है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। और आगे है युमिनूना, युमिनून आप देखें फेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब। सबसे पहले अलामत मुज़ारे देखनी है आपने, शुरू में या तो आपने बोलना है फेल मुज़ारे, फिर वाव नून है, जमा है, फिर मुज़क्कर है और फिर गायब का सीगा है, तो आपने बोलना है फेल मुज़क्कर जमा, फेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब। और इसका हमने जैसे पहले भी बताया था, बाप बोलने का तरीका क्या होता है, माजी और मुज़ारे का पहला सीगा लेके और बाप का नाम मेंशन किया जाता है। आमना युमिनु ईमान, बाप इफाल से है, बाप इफाल से। आगे है बीमा, बा हरफे जर है। हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा था कि बीमा एक लफ्ज़ ही है, बा और माँ से मिलके बीमा, जार मजरूर है। बा हरफे जर है और माँ क्या है, इसम मौसूल है और मजरूर है, लेकिन हमें इसके ऊपर तो ज़ेर नहीं नज़र आ रही, तो ये क्योंकि मबनी है। तो मबनी अस्मा क्या होते हैं, अपने एराब नहीं बदलते, चाहे उनसे पहले हरूफे जार आए या कुछ भी। तो मबनी जो होते हैं, मबनी का मतलब यही होता है कि वो अपने एराब नहीं चेंज करेंगे, उनके एराब हमेशा एक ही रहते हैं। लेकिन क्या है, इसम मौसूल है यहाँ पे, फी महल्ले जर बिल बा, आपने क्या बोलना है, फी महल्ले जर, यानी जर की जगह तो है क्योंकि शुरू में बा आया है। तो इसको आपने, क्योंकि अरबी का यही अंदाज होता है कि उर्दू में अब बोलना मुश्किल है, आपने इसी को एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये आपके लिए इजी होगा। आपने क्या बोलना है, मा इसम मौसूल फी महल्ले जर, यानी जर की जगह है, और किस वजह से, बिल बाई, तो आपने पूरा बोलना है इसम मौसूल फी महल्ले जर बिल बा। आगे है उनजिला। अब देखिए उनजिला फेल माजी तो है, लेकिन क्या है, मबनी लिल मजहूल है। आपने बोलना है फेल माजी, आपको पता है मबनी होता है, और ये आपने देखना यहाँ पे मालूम या नहीं है बल्कि मजहूल है, तो आपने क्या बोलना है, उनजिला फेल माजी मबनी लिल मजहूल, और क्या है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। और कौन से बाब से है, फिर बाब आपने मेंशन करना है, अंजला युनजिलु इंजाल, बाब इफाल से, और इसका मतलब क्या होता है, उतारना नाजिल करना, उतारा गया नाजिल किया गया। और आपने एक दफ़ा देखना है, इसमें जब भी मजहूल आएगा, फेल माजी हो या कोई भी मजहूल जब आता है, तो उसके अंदर, उसके बाहर जो है वो साथ ही जो है नाइबुल फाइल आता है,
اور یہاں پہ نائب الفاعل آپ دیکھیں اس کے اندر جو ضمیر مستتر ہے، اور کون سی ضمیر ہے؟ واحد آپ دیکھیں مذکر غائب کا صیغہ ہے. جب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ ہوا. ہوا جو ہے اس کے اندر اس کی ضمیر جو چھپی ہوئی ہے وہ نائب الفاعل ہے. تو ہم کیسے بولیں گے؟ انزل فعل ماضی مبنی للمجہول و نائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا. تقدیرہ ہوا. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں انزلا دو کا ہوتا تو آپ نے بولنا تھا کہ اس کے اندر ضمیر مستتر کون سی؟ ہما. دو کے لیے ہما ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے جب بھی مبنی افعال آئیں گے تو مبنی فعل کے بعد نائب الفاعل آتا ہے. ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں آپ کی، کیونکہ شروع کی کلاسز ہیں آپ کو یہ مشکل لگیں گی، لیکن آپ نے اس کو اسی طرح ریبٹ میں بولنا ہے. فعل ماضی مبنی للمجہول و نائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا. یعنی ہم اس کا اندازے سے ہمیں پتا ہے کہ ہوا اس کے اندر ہے. یعنی یہ اب آپ کے سامنے کیا آ گیا؟ جملہ فعلیہ. آگے ہے الیکا. اب دیکھیں آگے ہے الیکا. اب الیکا میں آپ دیکھیں پھر وہی آ گیا، الا حرف جر آ گیا ہے. اور کا کیا ہے؟ ویسے تو ضمیر ہے آپ کو پتا ہے لیکن مجرور ہے، اور جار اور مجرور مل کے کیا بن رہے ہیں؟ مرکب جاری. اور آپ نے کیا بولنا ہے؟ الا حرف جر والکاف ضمیر متصل. کاف کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے، ضمیر متصلہ اور ضمیر منفصلہ. متصلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹیچ، جو جڑ کے آئیں گی، یعنی حروف کے ساتھ یا ویسے بھی کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہیں. اور یہ زیادہ تر آپ نے دیکھا یہ کا، کما، کم، ہو، ہما، ہم، یہ جو ہوتے ہیں آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اٹیچ ہو کے آتی ہیں. تو آپ نے اس کو پورا کیسے بولنا ہے؟ الا حرف جر والکاف ضمیر متصل. اور کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی ہے لیکن ہے تو حالت جری میں، تو پھر اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ ضمیر متصل مبنی فی محل جر با الا، یعنی الا کی وجہ سے. پھر ایک دفعہ دیکھیں الا حرف جر والکاف ضمیر المتصل مبنی فی محل جر. یعنی پورا آپ نے اس کو عربی میں بتا دیا کہ یہ جار مجرور ہے، الا حرف جارہ ہے اور کاف مجرور ہے اور یہ ضمیر ہے اور یہ مبنی ہے. یعنی آپ نے ساری باتیں اس میں آپ دیکھیں گرامر کی، صرف و نحو کی آ گئی ہیں. فی محل جر ہے کیونکہ ہمیشہ ہمیں پتا ہے جار کے بعد مجرور آتا ہے، تو اس لیے ہم اسے بولیں گے الا حرف جر والکاف ضمیر متصل. اور مبنی ہوتی ہیں، تمام ضمائر مبنی ہوتی ہیں فی محل جر با الا، یعنی الا کی وجہ سے، الا کے ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے. اس کے بعد ہے واو. واو عاطفہ ہے یہاں پر بھی. اور ما کیا ہے؟ یہاں پہ اسم موصول ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا جو، کیونکہ آپ کو پتا ہے اسم موصول کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو، جن کا، جس کا، اس طرح سے. تو اسی لیے آپ لوگ کبھی سوچتے ہیں ماں کا ترجمہ کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ. تو جب ماں موصولہ ہوگا، یہ ماں موصولہ ہے، ماں موصولہ کا ترجمہ ہمیشہ جو، جس وغیرہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے انزلہ. پھر وہی ہے انزلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انزلہ فعل ماضی ہے مبنی للمجہول ہے، اور اس میں کیا ہے؟ نائب الفاعل ضمیر ہوا اندر اس کے پوشیدہ ہے. من قبلک، من حرف جار اور قبلی مجرور، لیکن ساتھ ہی مضاف بھی بن کے آ رہا ہے. کس کا مضاف ہے؟ کا. اور کا کیا ہے؟ مضاف الیہ. یعنی ایٹ اے ٹائم من جو ہے حرف جار بن کے بھی آ رہا ہے، اور قبل جو ہے مجرور بن کے، من کا مجرور بن کے آ رہا ہے، اور قبلی کا کاف کا شروع میں مضاف بن کے بھی آ رہا ہے. یعنی دونوں کام یہاں پہ ہو رہا ہے. قبلی کا کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی آپ کو پتا ہے مضاف اور مضاف علیہ سے مل کے بنتا ہے.
اور اس کے بعد دیکھیں آگے ہے وا، اور وا کیا ہے یہاں پہ پھر حرف عطف ہے، بالآخرتی، بالآخرتی، با کیا ہے حرف جر ہے، دوبارہ سے حرف جر ہے، اور الآخرتی کیا ہے مجرور ہے۔ الآخرتی کیوں مجرور ہے؟ با کی وجہ سے، با حرف جر آنے کی وجہ سے۔ تو ہم اس کو کیسے بولیں گے؟ بالآخرتی کو جار و مجرور متعلق با، ٹھیک ہے، متعلق با، یعنی با کی وجہ سے یہ جار اور مجرور ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہم، ہم دیکھیں ہم ضمیر ہے لیکن کس کے لیے ہوتی ہے؟ جمع مذکر غائب، اور کیا ترجمہ ہم کرتے ہیں؟ وہ سب، اور کچھ ضمائر ہوتی ہیں مستتر، کچھ ہوتی ہیں بارز۔ بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہری، مستتر ہوتی ہے چھپی ہوئی۔ اکثر آپ دیکھیں اب جیسے ماضی کا صیغہ ہم نے پڑھا نا انزلہ، تو اس کے اندر ہی اس کی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ ضمیر بارز ہے، تو آپ نے مینشن کرنا ہوگا۔ جب گرامر سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ نے صرفی اور نحوی ترکیب میں مینشن مسٹ کرنا ہے۔ ہم کو ہم بولیں گے ضمیر بارز، اور یہاں پہ یہ کیا ہے؟ فی محل رفع مبتدا ہے۔ اب ساتھ ہی دیکھیں یہ مبتدا بن کے آ رہی ہے، اور یو کی نون کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اب جملہ اسمیہ پورا بن گیا۔ جملہ اسمیہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ مبتدا پلس خبر سے مل کے بنتا ہے، اور یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ ہم ہے، تو ہم کو ہم کیا کہیں گے؟ ضمیر بارز، اور ضمیر بارز ہے، یہ ظاہری بالکل اوپن نظر آ رہی ہے۔ جب ضمیر مستتر ہوگی تو آپ نے اس کو ساتھ مینشن کرنا ہے۔ ضمیر بارز فی محل، فی محل کا مطلب ہوتا ہے کس لیے آ رہی ہے، کس کی جگہ آ رہی ہے۔ مجرور کی ہوگی تو آپ نے وہ بولنا ہے۔ یہاں پہ رف، رف کیوں کہیں گے؟ کیونکہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ فی محل رف ساتھ ہی مینشن کریں گے لأنہ مبتدا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے یو کی نون۔ اب یو کی نون کو دیکھتے ہیں۔ یو کی نون کیا ہے؟ فعل مضارع، ہمیں پتا ہے فعل مضارع ہے، اور کیا ہے؟ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، اور ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ہم جمع میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور باب کون سا ہے؟ ایقنا یوقینو ایقان، یعنی ایقنا یوقینو ایقان، اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ یقین، اعتماد، پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اور فعل مضارع ہے لیکن کس کنڈیشن میں ہے؟ فعل مضارع مرفوع، مرفوع۔ اب یہاں پہ ہم کیسے پتہ چلا یہ مرفوع ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے جب اس کے آخر میں نون ثابت ہو اور واو نون ہو تو یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور جب اس کے آخر سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے تو پھر یہ حالت نصبی یا جری میں ہوتا ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گی جب آئے گا کوئی ایسا صیغہ۔ تو ابھی ہم اس کو پورا کیا بولیں گے؟ فعل مضارع مرفوع، اور پھر ساتھ ہی بتائیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلا، تو اس کو بولیں گے وَعَلَامَتِ رَفْعِهِ ثبوت النون والواو، یعنی نون اور واو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور ہم تھوڑا سا جو ہے دیکھیں گے، یہاں پہ صرف کو بھی، جیسے یہاں پہ قبل آیا تو قبل ویسے ہوتا کیا ہے؟ ویسے تو ہم نے پڑھ لیا نا بھی ترکیب تو دیکھ لی کہ جار مجرور اور مضاف بن گئے، لیکن قبل ہمیشہ اسم ہوتا ہے، ظرف زمان ہے۔ جس بھی اس طرح کا اسم میں ٹائم کی یا کسی زمانے کی بات، جیسے اب پہلے ایک زمانہ ہے نا تو ظرف زمان ہوتے ہیں، لیکن کسی جگہ کا دائیں بائیں اوپر نیچے مشرق مغرب، جب کسی اس طرح کی ڈائریکشن یا جگہ کی بات ہو تو وہ ظرف مکان ہوتے ہیں، یعنی یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ظرف زمان ہے، اور یہ مورب ہوتا ہے۔ اس کے بعد الآخرہ کی صرفی حالت ہم دیکھتے ہیں۔ الآخرہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ الف لام شروع میں ہے، اسم معرفہ ہے، اور آخر میں تا ہے، مؤنث ہے، اور آپ دیکھیں کس کے وزن پہ؟ اسم فاعل۔ اسم فاعل کیسے؟ آخیرہ، آخر،
فاعل کے وزن پہ جو بھی بنے گا تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسم فاعل ہوتا ہے، اور جو ثلاثی مجرد ہوتے ہیں اس میں اسم فاعل فاعل کے وزن پہ آتا ہے، تو آخر تو یہاں پہ کیا ہے، اسم فاعل ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یو کی نون جو ہے وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یو کی نون ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ایکنا اور یو کی نون سے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کرتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ڈیٹیل میں نہیں کرواؤں اور ایزی اور بار بار رپیٹ کروں، لیکن جب آپ کا کچھ لیسن ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ خود بھی جو ہے وہ اتنے ہو جائیں گے پرفیکٹ کہ کر لیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے گرامر کی اسی طرح سے ہی آپ نے جو ہے وہ پوری بولنی ہے، تاکہ آپ کو اسی طرح ریبٹ ہی میں بتانا آ جائے، اور یہ بار بار رپیٹ ہوگا، آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے ہے اولائکا۔ اب اولائکا کا کیا ہوتا ہے، یہ ہے اسم اشارہ، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ذالکا زینی کا تسنیہ، اولائکا اس کی جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے، اس میں اشارہ جمع مذکر اور بعید کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے الگ ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا، اور یہ بعید کے لیے ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں، اصل میں یہ جو کاف ہوتا ہے یہاں پہ یہ ضمائر جوڑی جاتی ہے، اصل ورڈ ہوتا ہے اولائی، اولا ہی جمع ہوتا ہے، اس کو کیا کہیں گے، اسم اشارہ، اور ہم تمام اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں بتانا ہوتا ہے مبنی، لیکن ان کی اعرابی حالت کیا ہے۔ جب اولائی ہوگا حمزہ کے نیچے آپ دیکھیں بیسیکلی تو جر آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے، تو ہم بولیں گے اسم اشارہ مبنی علی الکسر، اور یہاں پہ کیا ہے، فی محل رفع، یعنی ہے یہ اس وقت حالت رفع میں، کیوں؟ کیونکہ مبتدا بن کے آ رہا ہے آگے جملے کا۔ جملہ آپ کو پتا ہے عربی میں جتنے بھی ہمارے سامنے جملے آ رہے ہوتے ہیں، دو ٹائپ میں سے ایک ہوتا ہے، یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ مختصر یہ کہ اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو جزء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور مبتدا ہمیشہ جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر بھی جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ میں اور ورڈ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ اسی طرح سمجھ لیں جیسے اردو میں ایک جملے کی آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے میں نے کھانا کھایا، جسٹ سبجیکٹ ورب آبجیکٹ پورے ہو رہے، لیکن ایک ہوتا ہے میں ہوٹل پہ گئی، وہاں پہ بہت ہی مزے کی بریانی کھائی، تو آپ دیکھیں یہ جو الگ ہوتے ہیں نا، یہ مزید جو اضافی ورڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی مین جملے کی کنسٹرکشن یہی ہوگی، باقی جو ایکسٹرا لگے ہوتے ہیں اضافی، وہ جو ہے بیچ میں جملے کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا اولائے کیا ہے، یہاں پہ اسم اشارہ ہے، مبنی ہے، تمام اسم اشارہ تقریباً مبنی ہوتے ہیں، اور کس پہ مبنی ہے، کسرہ پہ، کیونکہ اولائے ہے، اصل ورڈ اولائی ہے، تو حمزہ کے نیچے زیر ہے، ہم بولیں گے اسم اشارہ مبنی علی الکسر، اور ہے اس وقت حالت رفعی میں، کیونکہ مبتدا بن کے آ رہا ہے جملہ اسمیہ کا، اور یہ آیت جملہ اسمیہ ہے۔ فی محل رفع، فی محل کا مطلب ہی ہوتا ہے جگہ میں، کس کی جگہ میں ہے، مبتدا کے، اور کاف پھر کیا ہے، والکاف حرف خطاب، اس کے ساتھ یہ جو لگا ہوتا ہے اکثر یہ اس طرح سے اولائکا اور اس طرح، یہ جو ہے نا کاف جو ہے حرف خطاب کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی، امید ہے کہ آ گئی۔ الا، اب الا کو دیکھتے، الا ہدن، الا ہدن، الا حرف جار ہے، بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہدن جو ہے وہ جار مجرور ہے جار کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جار آیا، اور ہدن کا میں نے پہلے بتایا تھا یہ مصدر ہے، اور ہدا یہدی باب ضربا یضربو، ہدن مصدر اس کا ہے۔ اب الا ہدن کو کیسے بولیں گے، الا ہدن پورا، کیونکہ عربی میں مرکب جاری نہیں بولتے، تو ہم اردو میں گرامر کو سمجھنے کے لیے جار مجرور بولتے ہیں۔ الا ہدن جار و مجرور، اور کیا ہے، متعلق خبر المبتدا، و علامت جری الکسرہ المقدرہ علی الالف۔ اب اس کی علامت جر جو ہے وہ کسرہ مقدرہ ہے۔ کسرہ مقدرہ جو گرامر پڑھنے والے ان کو تو بالکل پتہ ہوگا کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جیسے یا پہ اس طرح کی، یا پہ جیسے بشرا، ذکرا، موسیٰ، عیسیٰ،
اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب آخر میں چھوٹی یا آ رہی ہوتی ہے تو اس کو اوپر آپ کو پتہ ہے کچھ جیسے حروف علت کا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اب واؤ سے پہلے پیش ہوتی ہے، تو یہ ایک رول ہوتا ہے کہ عربی وہ اس کو آسانی کے لیے تو وہ اس طرح نہیں پڑھتے کہ جیسے کالا یقولو ہے تو وہ اس کو پیچھے دھکیل دیتے. اسی طرح سے کسرہ مقدرہ اصل میں نا آپ اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ اصل میں یہ ورڈ تھا ہدایا، ہدایا. تو اس طرح کے جب ورڈ ہوتے ہیں تو وہ اس پہ کسرہ مقدرہ ہم بولتے ہیں کہ اصل میں ہے تو یہ جو ہے نا کسرہ مقدرہ ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ جو ہے علامت جر ظاہری نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ جو ہے مبنی ہے. اس کے بعد اس کو مزید ابھی میں آپ کو کیونکہ بہت گرامر میں آگے چلے جائیں گے تو کسرہ مقدرہ یہ اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں، ایزی لفظوں میں جار مجرور ہے اور جو ہے متعلق خبر المبتدا ہے. اس کے بعد ہے مر ربیہم، من دیکھیں حرف جار اور ربیہم، رب جو ہے وہ کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ من کی وجہ سے مجرور ہے، مر ربی جار مجرور، اور ربی جو ہے ساتھ میں مضاف بن کر آ رہا ہے ہم کا. ربیہم مرکب اضافی مضاف اور مضاف علیہ مل کے مرکب اضافی، اور رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. اور ہم جو ہے وہ کون سی ضمیر ہے آپ دیکھیں، جمع مذکر غائب، جمع کی ضمیر ہے اور جمع مذکر غائب کی ہے. اس کے بعد ہے وا، وا آپ دیکھیں پھر وہی آ جائے گا عاطفہ ہے اولائے کا، پھر اولائے کا سیم وہی آپ نے اولائے کیا ہے اسم اشارہ ہے، مبنی ہے علی الکسر ہے اور فی محل رفع ہے، مبتدا بن کے آ رہا ہے اور کاف، کاف حرف خطاب. اور اس کے بعد ہے ہم، ہم دیکھیں ویسے تو یہ ضمیر منفصل ہے اور الگ ہو کے آ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے جو الگ سے ہوتی وہ ضمیر منفصل ہوتی ہے اور جمع مذکر غائب کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں ہم جو ہے ساتھ میں جو ہے وہ ہم یہاں پہ کس طرح سے آ رہی ہے، ضمیر ہے لیکن ساتھ میں ضمیر حصر ہے. اب ضمیر حصر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر حصر کہتے ہیں وہ ضمیر جو کسی اسم سے پہلے لائی جاتی ہے، اور حصر کا مطلب ہی آپ دیکھیں حصار کرنا سے ہے، احاطہ کر لینا. پچھلے جملے کو احاطہ کرتی ہے آگے والے لفظ کے ساتھ، یعنی مفلحون. المفلحون کون ہے؟ وہ جس کا اس ضمیر نے احاطہ کیا، یعنی جن میں یہ کوالٹیز ہوں گی